अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त दुनिया के हालात बहुत ही संगीन हैं। देखो, यहूद व नसारा ने मिल के ईरान पे एक जंग मुसल्लत की है। मुसल्लत तो उन्होंने कर दी है, मगर आज वो पछता रहे हैं। और कल के यमुना पे जो हमले थे, इसराइल के ऊपर जो हमले हुए हैं, उनके एटमी प्लांट के करीब जो हमले हुए हैं और वहाँ जो लाशें गिरी हैं उनकी, उसको देख के नेतन्याहू की चीखें निकल गई, क्योंकि उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे साथ भी ऐसा होगा। उन्होंने तो सिर्फ यही सोच रखा था कि हम सिर्फ मुसलमानों को मारेंगे और मुसलमान शहीद होते रहेंगे। उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हमारे यहूदी वासले जहन्नम होंगे, जो कल हुए हैं, इससे पहले भी बहुत सारे हो चुके हैं। और इंशाअल्लाह अब देख लेना, एक दिन आएगा कि इसराइल जो है वो पूरा खंडर में तब्दील हो जाएगा। इसमें कोई शक नहीं कि ईरान पे हमले हो रहे हैं, ईरान के ऊपर भी बहुत सारा नुकसान हो रहा है, लेकिन वो नुकसान ज़रूर है, लेकिन उस नुकसान से ईरानियों के हौसले जो है वो कम नहीं हुए, उनके हौसले और बुलंद हुए। जिस कौम का बच्चा बच्चा शहादत के लिए तैयार हो, उस कौम को दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। और मैं एक इंडिया के उलमाए दीन है, उनको सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आखिरी क़यामत से कुछ अर्सा पहले एक जंग होगी और उसमें पहले ही कुछ मुसलमान जो हैं वो भाग जाएंगे और कुछ जो है उसमें कत्ल हो जाएंगे। एक हिस्सा भाग जाएगा, एक हिस्सा कत्ल हो जाएगा, लेकिन एक हिस्सा जो बाकी बचेगा उसको फतह होगी। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग पहले भाग गए, फिर उसके बाद आपने ये भी देखा होगा कि फ़लस्तीन के अंदर कितनी शहादतें हुई, ईरान के अंदर कितनी शहादतें हुई। अब इंशाअल्लाह फ़लस्तीन के अंदर और ईरान के अंदर जो हिस्सा बचा है, और इंशाअल्लाह उसकी फतह है, और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला उसको फतह देगा। हमारे बहुत सारे उलमाए दीन हैं, हमारे बहुत सारे टीवी एंकर हैं और बड़े बड़े पुराने तज़िया निगार हैं जो अपने बड़े बड़े तज़िये करते हैं, मगर वो ऐसे तज़िये करते हैं कि उनके तज़ियों से ये महसूस होता है कि यार वो यहूद व नसारा की सपोर्ट कर रहे हैं, वो मुसलमानों की हौसला अफजाई नहीं कर रहे, वो यहूद व नसारा की सपोर्ट कर रहे हैं और यहूद व नसारा की हौसला अफजाई कर रहे हैं। उन लोगों से अपील ही कर सकते हैं कि खुदा का वास्ता है, ये वक्त मुसलमानों को हौसला देने का है, उनके साथ खड़े होने का है, ये नहीं कि उनको भाषण देने का है ना। और एक हमारे बड़े पुराने एंकर हैं, उन्होंने जब बाजवा साहब आए थे ना, जनरल बने थे, तो उन्होंने एक पेशन गोई की थी कि जी मेरे एक दोस्त हैं ब्रिगेडियर, सॉरी मेरे एक दोस्त हैं प्रोफेसर, उनको ख्वाब आया था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको ख्वाब में मिले और उन्होंने कहा कि एक ब्रिगेडियर है और वो जनरल बनेगा और वो गज़वा हिंद करेगा। ये बाजवा साहब के लिए कहा था। शायद हो सकता है कि बाजवा साहब ने इनको कुछ खुश किया हो, तो वो बाजवा साहब तो ऐसे ही चले गए, वो इनकी पेशन गोइयाँ कहाँ चली गई, और आज फिर ये बड़ी बड़ी पेशन गोइयाँ कर रहे हैं। आप ये तो देखो कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया उसमें कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे दोस्त को ख्वाब में मिले। यार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब के अंदर भी अगर किसी को कोई बात कहें तो वो 100% सच होती है।
تو اس بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آپ نے بات اپنے آپ سے من گھڑت کہانی گھڑی تھی۔ میں مسلمان ہوں، میرا یہ یقین ہے اور یقین کامل ہے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خواب کے اندر بھی کسی کو کوئی بات کہیں تو وہ 100% سچ ہوتی ہے، وہ جھوٹ ہو نہیں سکتی۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں ان کو نہیں آئی، یہ آپ نے اپنے سے من گھڑت گھڑی تھی اور آپ جھوٹے ہیں، کیونکہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات توبہ استغفر اللہ غلط ہو ہی نہیں سکتی، وہ کروڑوں فیصد سچ ہوتی ہے اور سچ ثابت ہو کے رہتی ہے۔ تو وہ باجوہ صاحب تو ریٹائر ہو کے گھر چلے گئے، بستر پہ پڑ گئے۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آج میں اس بات کو سوچتا ہوں، آج آپ کی میں باتیں سن رہا تھا پھر، اور اس بات پہ مجھے یہ 100% یقین ہے کہ آپ اس وقت بھی غلط کہہ رہے تھے اور آج بھی اپنے سے لگا رہے ہیں۔ خدا کا واسطہ یار اس امت کو گمراہ نہ کرو۔ اگر آپ سچے ہوتے تو آپ کی وہ بات سچ ثابت ہوتی، وہ اس کی آپ کی بات جھوٹ ثابت ہونے سے یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے سے من گھڑت کہانیاں کرتے ہو، صرف اپنی واہ واہ کرانے کے لیے، اپنی مشہوریوں کے لیے، اپنی ایڈورٹائزنگ کے لیے اور چند پیسے کمانے کے لیے۔ خدا کا واسطہ یار اس ملک کو، اس امت کو گمراہ نہ کرو۔ اور اسی دور کے اندر بہت سارے ہمارے علماء دین ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں، اور اسی دور کے اندر علماء حق بھی ہیں جو سچ اور بالکل سچ کہتے ہیں، اور ان میں مولانا ثاقب رضا مصطفی جیسے عالم دین ہیں۔ اور میں ان کی تقریر سن رہا تھا اور انہوں نے اپنی جو تقریر میں الفاظ استعمال کیے اور انہوں نے یہ جو کہا کہ ہم دل و جان سے ایران کے ساتھ ہیں، آپ یقین کرو کہ دل خوش ہو گیا ان کی یہ بات سن کے۔ یہ وہ علماء دین ہیں جو امت کو ایک کرنا چاہتے ہیں۔ کاش ہمارے اندر سارے علماء دین ایسے ہی ہوں کہ جو کہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ میں آج میرا دل اتنا خوش ہوا ہے مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب کی یہ بات سن کے، میں کہتا ہوں کہ اگر میرے قریب ہوتے میں ان کے ہاتھ چومتا۔ ہمیں ایسے علماء دین کے پیچھے چلنا چاہیے جو حق کے علماء دین ہیں، جو ہمیں فرقوں میں نہیں بانٹ رہے، ہمیں امت بنا رہے ہیں، اور جنہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ شیعہ اور ہم سنی ہیں، نہیں، انہوں نے کہا وہ مسلمان ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ مسلمان ہیں، ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ تو یہ ہیں علماء حق۔ اور ہمیں ایسے علماء دین کی قدر کرنی چاہیے اور ایسے علماء دین کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے۔ تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ ہم ایسے علماء دین کو سنیں جو ہمیں ایک کرنا چاہتے ہیں، ہمیں ایک امت بنانا چاہتے ہیں، ہمیں فرقوں میں نہیں بانٹنا چاہتے۔ اور میں اکثر دیکھتا ہوں ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس ہو رہی ہوتی ہے، اس میں بہت سارے صحافی سوال کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے سوال سوچو کیسے ہوتے ہیں۔ ان کے سوال کے اندر پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ بغض ہے، فوج کا بغض ہے ان کے دلوں میں۔ کوئی یہ سوال کر رہا ہوتا ہے کہ سہیل افریدی صاحب نے کہا میں آپریشن نہیں ہونے دوں گا۔ یار آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، سب کو بھی پتہ ہے کہ فوج جب آپریشن کرنا چاہے وزیر اعلیٰ کیا وزیر اعظم بھی نہیں روک سکتا۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ فوج کوئی اپنے مقاصد کے لیے نہیں کر رہی ہے، اپنے ملک کی خاطر کر رہی ہے۔ آج جو اگر فوج جنگ لڑ رہی ہے تو وہ اس پاکستان کی عوام کے لیے لڑ رہی ہے، اس ملک کے لیے لڑ رہی ہے۔ ہمیں ان فوج کو سپورٹ کرنا چاہیے۔ ہم الٹا فوج پہ ایسے سوال کر دیتے ہیں۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمیں ان سے بات چیت کرنی چاہیے تھی، ہمیں ان سے لڑنا نہیں چاہیے۔ یار کتنی بات چیت کی ہے انہوں نے، کتنے اسلامی ممالکوں کو بیچ میں ڈال کے بات کی ہے۔
اور آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ انڈیا سے پیسہ لے کے، اسرائیل سے پیسہ لے کے وہ پاکستان کے خلاف دہشت گردی کر رہے ہیں۔ اور پاکستان نے ان کو کیا کہا؟ طالبانوں کو ہمیشہ طالبانوں کی پاکستان نے مدد کی، اور پاکستان نے یہی ان کو کہا نا کہ یار خدا کے لیے جو تمہارے ملک میں بیٹھ کے لوگ ہمارے ملک میں دہشت گردی کر رہے ہیں ان کو روکو۔ پاکستان نے کوئی ان سے غلط بات تو نہیں کی تھی، مگر افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے ان کو روکنے کی بجائے الٹا پاکستان سے جنگ چھیڑ دی، اور پھر بھی آپ لوگ ان کی طلبداری کرتے ہو یار۔ صرف اور صرف آپ لوگوں کا ایسے سوال کرنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ ہمیں پبلک دیکھ رہی ہے، پبلک یہ کہے کہ یار یہ بڑا صافی ہے، اس نے دیکھو ڈی جی آئی ایس پی آر کے سامنے یہ سوال کر دیا۔ بڑا صافی میں آپ کو تب مانوں جب آپ کھڑے ہو کے دہشت گرد کو دہشت گرد کہو، اور سر عام کہو، حق کو حق کہو اور جھوٹ کو جھوٹ کہو۔ اور ہماری فوج کو بھی چاہیے کہ ایسے لوگوں کو پہچانیں، کیونکہ ایسے لوگ نہ تو ملک کے وفادار ہوتے ہیں نہ قوم کے وفادار ہوتے ہیں، ایسے لوگ صرف اپنی ذات کے وفادار ہوتے ہیں۔ اللہ پاک یہ ہے ہم لوگوں کو ہدایت دے اور ہمیں اس ملک سے محبت دے، اس قوم سے محبت دے، امت سے محبت دے۔ افسوس ہوتا ہے ایسے سوال ان کے سن کے۔ اور جب کوئی بھی سیاسی لیڈر ہے جب وہ حکومت میں ہوتا ہے تو کہتا ہے فوج تو باپ ہے، آرمی چیف تو ایک باپ ہوتا ہے، اور جب وہ فوج حکومت سے نکل جاتا ہے تو وہی فوج کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں۔ یار کیسی مطلب ہے ہمارے اندر دوگلا پلیسی ہوتی ہے۔ اس زبان سے ہم ایک شخص کو باپ بھی کہتے ہیں اور اس شخص کو کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی مطلب پاکستان کا وفادار نہیں ہے، پھر اسی زبان سے کہتے ہیں اس سے بڑا کوئی غدار نہیں ہے۔ یار کیسی باتیں کرتے ہو آپ لوگوں کے پاس؟ سیاستدانوں کے پاس دو دو زبانیں ہوتی ہیں۔ جہاں یہ فوج کو برا کہتے ہیں اپنے آپ کو بھی تو دیکھیں کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ اگر کسی ایک کو باجوہ کے دور کے اندر سب کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا تھا اور کن کن لوگوں کو لا کے پاکستان میں بسایا گیا، اس وقت کسی صحافی نے تنقید نہیں کی۔ آج اگر یہ جنرل صاحب صحیح سمت پہ پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں اور صحیح کام کر رہے ہیں تو آج ان پہ تنقید ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ کو فوج پہ ہے نہ آپ کو کسی حکومت پہ ہے، آپ کو صرف پاکستان پہ تنقید کرنے کا شوق ہے۔ آپ کو پاکستان کی ترقی، پاکستان کا امن برداشت نہیں ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ پاکستان افراتفری میں رہے، پاکستان میں امن نہ آئے، صرف اور صرف آپ اس چیز کے خواہش مند ہو اور کسی چیز کے نہیں۔ اور جس صوبے کے اندر بھی ترقی دیکھیں گے وہاں تنقید شروع کر دیں گے، اور کوئی نہ کوئی ایسی چیز نکال لیں گے ایک اور اس کے اوپر بحث شروع کر دیں گے ٹی ویوں پہ بیٹھ کے۔ وہ 1000 کام اچھے ہو رہیں گے ان کو چھوڑ دیں گے، ان کو گٹر میں ڈال دیں گے، ایک برا کام ہوگا اس کو پورے دنیا میں پھیلائیں گے۔ یہ ہے پاکستان سے ان کو محبت۔ کرو تنقید، کرنی چاہیے، عوام کے لیے تنقید کرو، اس ملک کی بہتری کے لیے تنقید کرو۔ یہ نہیں کہ اس ملک کے اندر اگر کام ہو رہا ہے تو اس پہ آپ شروع کر دو تنقید، اور اگر کوئی بہتری کی طرف جا رہا ہے پاکستان تو اس پہ تنقید شروع کر دو۔ یار کیسے ہم پاکستانی ہیں؟ ہمیں کیا یہی ہمارے دلوں میں پاکستان کی محبت ہے کہ پاکستان کو ہم آگے بڑھتا ہوا دیکھ نہیں سکتے؟ افسوس ہے یار، اس وقت پاکستان کو دنیا میں وہ عزت ملی ہوئی ہے جو 75-76 سالوں میں نہیں ملی عزت، آج پاکستان کو وہ عزت ملی ہوئی ہے۔ تو
تو آپ لوگوں کو یہ چبھتی ہے، یہ تکلیف دیتی ہے کہ پاکستان کو اتنی عزت کیوں ملی ہوئی ہے؟ کو خدا کا خوف کر لو. آپ پیسہ کماؤ، اپنی پبلسٹی کرو، لیکن خدا کے لیے پاکستان کے ساتھ سودے بازی مت کرو. اور کسی بھی ملک کی فوج جب حالت جنگ میں ہوتی ہے تو کیا اس ملک کے صحافیوں کو یا اس ملک کے لوگوں کو چاہیے کہ فوج پہ تنقید کریں پہ؟ اس وقت اگر کوئی غلطی بھی ہو جائے ان سے تو اس کو درگزر کرنا چاہیے، نہیں ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور پوری پاکستانی قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے، ایک صرف چند لوگوں کے. اور ان چند لوگوں کے تنقید کرنے سے یا برا بھلا کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی فرق نہیں پڑے گا. صرف یہی فرق پڑے گا کہ ان کی اصلیت سامنے آئے گی کہ یہ ہے ان لوگوں کی اصلیت. وہ صرف اور صرف اپنی اصلیت دکھا رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے. فوج کو ان کے کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں کہ ہمیں تمام مسلمانوں کو ایران کا ساتھ دینا چاہیے، ایران کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. انشاءاللہ فتح ایران کی ہے. وہ ٹرمپ پاگل کتے کی طرح بھاگ رہا ہے، پوری دنیا میں اپیلیں کر رہا ہے، پوری دنیا میں مدد مانگ رہا ہے، بھیک مانگ رہا ہے مدد کی. یہ سپر پاور ہے جو ٹی ویوں پہ بیٹھ کے اس کو سپر پاور کرتے تھے. وہ بھی کٹورا لے کے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، وہ بھی بھیک مانگے سپر پاور کے لیے. گڑ گڑا رہا ہے، منتیں کر رہا ہے. اور جن ملکوں کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت تھی ان سب نے جواب دے دیا اس کو. اور اس کے ساتھ صرف وہی ملک اس کے ساتھ آ کے کھڑے ہوں گے جو گھٹیا ترین ہے، جو انسانیت کے دشمن ہیں، وہ ملک اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور جس ملک کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہے وہ کبھی ان دونوں ملکوں کا ساتھ نہیں دے گا، کیونکہ یہ ایک نمبر کے ظالم ملک ہیں اور انہوں نے ایران کے اوپر جبراً جنگ مسلط کی ہے. اور ایران کا ساتھ اللہ پاک دے رہے ہیں. اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی. یاد رکھنا، آج یہ سپر پاور آپ دیکھ لینا کہ ایک دن آئے گا، سپر پاور رینگتی ہوئی آئے گی، منتیں کرے گی. اور آج بھی وہ کر رہا ہے. اندر کھانے وہ بہت سارے ملکوں کے آرمی چیف سے وہ کر رہے ہیں اور صدروں سے کر رہا ہے کہ یار خدا کے لیے مجھے عزت سے باہر نکال دو اس جنگ سے. مگر وہ اب نکل نہیں سکے گا، کیونکہ ذلت ان کے مقدروں میں لکھی جا چکی ہے اور ذلت سے ہی وہ نکلیں گے اس جنگ سے. اور اگر 1 مہینہ اور جنگ رہی تو اسرائیل کی وہ حالت ہو جائے گی کہ دنیا سوچے گی کہ یہاں کبھی اسرائیل تھا، ہے نہیں تھا. اور عرب ممالکوں سے بھی میری اپیل ہے کہ جس طرح آپ نے پہلے صبر کیا ہے اور تھوڑا سا صبر کر لو. اور امریکہ پہلے بھی چاہتا تھا کہ آپ لوگ ایران سے لڑیں، اور آج بھی وہ چاہتا ہے کہ یہ مسلمان ملک آپس میں لڑیں. تو ہمیں ان مسلمان ملکوں کو بھی چاہیے کہ خدا کا واسطہ ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوتی بھی ہے اسے برداشت کرو. اور اس وقت ایسا نازک وقت ہے کہ آپ آپس میں نہ لڑو، کیونکہ دشمن اتنا شاطر ہے اور اتنا گھٹیا ہے، شیطان کی سوچ والا ہے، وہ آپ کو لڑوانا چاہتا ہے. یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ آپ کو لڑوانا چاہتا ہے. اس کو خوش کرنے کے لیے آپ آپس میں مت لڑنا. اس کو خوش کرنے کی بجائے اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو، تو انشاءاللہ یہ شیطان تمہارے غلام ہوں گے جب اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرو گے. اور اگر آپ نے ان کو راضی کیا تو آپ پہلے بھی ان کے غلام ہو، آگے بھی انہی کے غلام رہو گے. پھر آپ بہت سارے ممالکوں کے حکمران امریکہ کے غلام بنے ہوئے ہیں. اور خدا کا واسطہ یہ موقع ملا ہے، آپ خود بھی غلامی سے نکلو، اپنی قوم کو بھی نکالو. تمہاری قوم ان کی غلام نہیں ہے، صرف تم لیڈر ان کے غلام ہو. تو اللہ نے تمہیں اچھا موقع دے دیا، تم ان کی غلامی سے نکل آؤ.
اور ان کو اپنے ملک سے دھکے مار کے نکالو کہ نکل بے غیرت ادھر سے۔ ان کے اپنے ملک پہ ان پہ تنقید ہو رہی ہے اس پہ، اور اس کو پاگل صدر قرار دیا ہے۔ اور اسرائیلی، ان کی وہ حالت ہے، ان کی چیخیں آسمان تک جا رہی ہیں۔ ہمیں کسی بھی انسان کی موت پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، مگر اسرائیل کی موت پہ اس لیے خوشی ہوتی ہے کہ یہ جب بے گناہ فلسطین کے اندر معصوم بچے، ان کی مائیں، ان کے بھائی، ان کے باپ شہید ہو رہے تھے تو یہ لوگ ڈانس کرتے تھے، یہ خوشیاں مناتے تھے۔ آج مناؤ نا خوشیاں۔ میرے اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے، جب وہ پڑتی ہے تو پھر پتہ نہیں چلتا۔ آج تم لوگوں کو پڑی ہے وہ، آج مناؤ خوشیاں۔ آج کیوں بنکروں میں چھپے ہوئے ہو؟ آج کتے کی موت مارے جا رہے ہو، اور انشاءاللہ تم لوگ کتے کی موت مرو گے۔ یہ جتنے بھی یہودی ہیں انشاءاللہ یہ کتے کی موت مریں گے، اور ان کی تباہی کا ٹائم شروع ہو چکا ہے۔ اور ایران کی فتح کا ٹائم شروع ہے، اور ان کی تباہی کا ٹائم۔ اور تمام دوستوں سے اپیل ہے کہ یار اگر میری وجہ سے آپ لوگوں کے کسی کا بھی دل دکھا ہو تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں۔ میرا ہرگز کسی کا دل دکھانے کا مقصد نہیں ہوتا۔ میں بات کرتا ہوں تو صرف اس لیے کرتا ہوں کہ یار ہم سب ایک ہو جائیں۔ اور میں اور بھی علماء دین سے اپیل کروں گا، جیسے مولانا ثاقب رضا مصطفی صاحب فرما رہے ہیں، آپ بھی ایسے ہی فرماؤ۔ آپ بھی کہو کہ ہم ایران کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یار آج آپ فرقوں کو نہ دیکھو، صرف یہ دیکھو کہ وہ بھی کلمہ اسی نبی کا پڑھتے ہیں جس کا ہم پڑھتے ہیں، تو پھر آپ میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ آپ کا طریقہ کار اور ہوگا نماز کا، ان کا اور ہوگا، لیکن نماز کس کے لیے پڑھی جاتی ہے؟ اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے۔ وہ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، آپ بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ بھی اسی نبی کو مانتے ہیں، ہم بھی اسی نبی کو مانتے ہیں۔ وہ بھی اسی قرآن کو پڑھتے ہیں جس قرآن کو ہم پڑھتے ہیں۔ تو یار پھر ہمارے وہ بھائی کیوں نہیں ہیں؟ جب قرآن ایک ہے، نبی ایک ہے، اللہ کریم ایک ہے، تو پھر وہ کیسے کہ وہ ہمارے وہ مسلمان بھائی نہیں ہیں؟ وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں۔ ہم سب کو سچے دل سے ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، اور جتنی ہو سکے ان کی مدد کرنی چاہیے۔ اور تمام مسلمانوں سے اپیل ہے کہ یار ایران کے لیے جو ہے نا، جو کر سکتے ہو وہ کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ان کو ثابت قدم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کی اور ایران کی مدد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں ملکوں کو فتح نصیب عطا فرمائے۔ اور پھر آخری بار کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو کوئی بات غلط لگی ہو تو معذرت خواہ ہوں، اور سننے والے تمام دوستوں کو کہوں گا کہ میری ویڈیوز پوری سنیں، اور اگر آپ سمجھیں کہ یار یہ جو بات کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے تو آگے شیئر کریں، آگے پہنچائیں، تاکہ ہر آدمی سنے اس ویڈیو کو۔ آپ کا دل مانے آپ اس کو شیئر کرو نہ کرو، لائک کرو نہ کرو، مجھے اس سے نہیں ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس ویڈیو کو آگے پہنچاؤ، ہر انسان سنے۔ کیا پتہ کس انسان کا کس وقت ذہن بدل جائے۔ تو آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو جتنا زیادہ سے زیادہ شیئر کر سکتے ہو شیئر کرو، اور اگر آپ لوگوں کو یہ صحیح لگے اور یہ سمجھو کہ یار میں باتیں صحیح کر رہا ہوں تو آپ مجھے ضرور بتائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔